Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, respected members of Pakistan Tehreek-e-Insaf, ISF and the youth of Pakistan, Assalamu alaikum. آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک. I'm happy to join you today for the celebration of Independence Day of Pakistan, and it is a matter of deep pleasure for me that I am addressing some of the future third-grade leadership and to the youth of Pakistan. Dear fellows, the movement of freedom is the story of continuous struggle for almost hundreds of years by the Muslims of South Asia. I remember that day, the time before the day of independence, the time when Muslims were united, committed and devoted for a cause. I remember back today when Muslims were devoted for their slogans, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बढ़कर रहेगा हिंदुस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान, सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे. I remember back today. Gentlemen, the leadership qualities and the abilities of the greatest lawyer of the time, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Quaid, I salute you for your marvelous effort for bringing Pakistan on the map of the world, for giving people a nation. I remember back today the dream and the predictions of Dr. Allama Muhammad Iqbal. I mean, at the right time he gave the hope to the hopeless people through his poetry, through his ideology. I do remember that day, gentlemen. In making comparison of the people of those times, when Muslims were united to fight for their rights with the people today which are divided and representing themselves like Pakistani, Punjabi, Sindhi, Balochi and Pathan, but not as a Pakistani. And I am surprised for that. We need to understand today کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان پاکستان زندہ باد زندہ باد زندہ باد. Let's make a better nation as millions of our brothers, Muslim brothers, are waiting for help today. Let's discover the secrets of successful life. For me, if you don't help yourself, nobody else can help you. As Allama Iqbal further says, the word of humility, devotion, zest, the word of matter, concise, disease and prevails. Gaining spiritual wealth, you do not lose anything. Gaining world wealth, you have nothing. We need to develop a system where there is justice and equality in different parts of the society. I always have been given the example of the circulation of blood in human body. As if it circulates in a proper way, you will be healthy. But if it stops at one place, you will be finished. Our society is also like a human body. To the same extent, if the wealth within a community stops at one place, that society can never progress. This could be the reason that Islam teaches to build a system where there is justice, a balanced society, where the rights of a common man is the same as that of a king. میرے ساتھیوں، اقبال سرار الرموز میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مسجد تعمیر کروائی. جب وہ مسجد دیکھنے گیا تو اسے وہ مسجد پسند نہیں آئی.
اس نے تیش میں آ کر اس مسجد کے معمار کے ہاتھ کٹوا دیے. وہ معمار کٹے ہوئے ہاتھوں سے اپنے اس وقت کے قاضی کے دربار میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا مجھے انصاف چاہیے. اقبال لکھتے ہیں کہ آئین کے جس سے انصاف مانگا وہ آئین قانون، وہ آئین قرآن ہے. پیش قرآن بندہ مولا یک یس. اس قرآن کی نظم میں تو ایک عام آدمی اور بادشاہ کے حقوق برابر کے ہیں. قاضی نے سارا ماجرا سنا اور بادشاہ کو دربار میں بلا دیا. جب وہ حاضر ہوا تو قاضی نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی کسی بھی بادشاہ کے لیے مشعل راہ ہیں. قاضی کہنے لگا ایک بادشاہ کا خون کسی معمار کے خون سے زیادہ سورخ نہیں ہو سکتا. اور اس نے حکم دیا کہ بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور قربان کر دیا جائے. اور قربان جائے وہ انصاف پرور بادشاہوں کا جنہوں نے جس میں فوراً اپنا ہاتھ آگے کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا جب سروں پر نہیں دلوں پر حکومت کی جاتی تھی. معمار نے جب اپنے ساتھ انصاف ہوتے دیکھا تو فوراً بادشاہ کو معاف کر کے ایک مثال قائم کر دی. تصور پیش کیا گیا تو اس دور کے لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. 1857 سے لے کر اب تک کی تمام تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں اور یہ شخص کہتا ہے کہ آزادی بھی ملے گی اور الگ وطن بھی حاصل ہوگا. لیکن اقبال کی وفات کے 9 سال بعد بھی تاریخ بتاتی ہے کہ جناح کی قائدانہ صلاحیتوں اور مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد کے بدولت پاکستان بعد سے وجود میں آیا اور برصغیر کے مسلمان اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. آج 65 برس بعد بھی اقبال کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. اقبال نے کہا تھا وہ مرد مجاہد جو موت سے نہیں ڈرتا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. اور افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج ملا کو ان کے کوہ دامن سے نکال دو. آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ان سب سے مختلف نہیں. ہر طرف بے چینی، ظلم، افلاس، غربت اور ناانصافی کے کالے سائے ہیں. آج 65 برس بعد بھی ہم کو پاکستان بنانے میں ناکام ہیں جس کا خواب ہمارے قائد نے دیکھا تھا. لیکن آخر ان سب کا حل کیا ہے؟ اقبال نے ہمیں اس سے بھی آگاہ کیا ہے. لکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب امت مسلمہ پوری دنیا پر راج کرے گی، پر یہ ممکن کیسے ہو سکے گا؟ اقبال کہتے ہیں سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا کیا جائے گا کام تو سے دنیا کی آباد ہوگا. جب تک ہم خود اپنا آپ ٹھیک نہیں کرتے کوئی بیرونی طاقت ہماری کبھی مدد نہیں کر سکتی. یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. آندھی آئے یا طوفان آئے یہ دیا جلائے رکھنا ہے. آندھی آئے یا طوفان آئے یہ دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر سو جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، آئی ایس ایف زندہ باد، عمران کا اختتام کروں گا کہ اے اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. ان کو ہر طرح کی اندرونی اور بیرونی دقتوں سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے اور میرے پاکستان کا حامی و ناصر.